वेलकम बैक। फलस्तीन में 2 रियासती हल से ही अमन होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से आखिरी खिताब। जो बाइडन ने कहा, गजा में जंगबंदी मुआहिदे की फौरी जरूरत है। फलस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। गजा के शहरी और यरगमाली हौलनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हजारों फलस्तीनी और बच्चे इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। 2 रियासती हल के बाद ही इसराइली और फलस्तीनी अमन के साथ रह सकेंगे। लेबनान की सूरत हाल का सिफारती हल निकालना होगा। यकीनी बनाना होगा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके। Innocent civilians in Gaza are going through hell. Thousands and thousands killed, including aid workers. Too many families dislocated, crowding into tents, facing a dire humanitarian situation. Now is the time for the parties to finalize this term. Pure security for Israel and Gaza free and end this war. Also address the rise of violence against innocent Palestinians on the West Bank, set the conditions for a better future, including a 2-state solution where the world, Palestinians live in security, dignity, and self-determination in a state of their own. Together we must deny oxygen for terror to its terrorist proxy and ensure that Iran will never, ever obtain a nuclear weapon. इसराइल को भी हिटलर की तरह रोकना होगा। 70 साल पहले हिटलर को सब ने मिलकर रोका था। फलस्तीन की सूरत हाल आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का यूएन जनरल असेंबली से खिताब। कहा, इसराइली बमबारी से गजा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। आलमी इंसाफ सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अरकान पर नहीं छोड़ा जा सकता। 70 years ago, Nasıl Hitler just as Hitler insanlığın ittifakıyla was stopped by durdurulmuşsa, an alliance of Netanyahu humanity, ve Netanyahu cinayet and his şebekesi murder de network insanlığın ittifakıyla must be stopped by an durdurulmalıdır. alliance of humanity. इसराइल फलस्तीन के बाद लेबनान को भी तबाह करने पर तुल गया। बैरूत की 6 मंजिला इमारत पर ताज़ा हमले में 6 शहरी शहीद, 15 जख्मी हुए। 2 दिन में लेबनान के 37 शहरों पर 1600 से जायद हमले किए गए। हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर बम बरसाए। खौफनाक बमबारी से शुहदा की तादाद 564 हो गई। 1800 से जायद जख्मी हैं। शहीद होने वालों में 50 बच्चे और 98 खवातीन भी शामिल हैं। सेहूनी फौज की बमबारी से तिब्बी और रेस्क्यू अमला भी महफूज नहीं। मुतासरा इलाकों से बड़ी तादाद में शहरियों की नकल मकानी। बेघर लोगों के लिए 89 पनाहगाहें बनाई गई हैं। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर जवाबी वार जारी हैं। साहिली शहर हेफा पर 200 रॉकेट फायर किए। कई घर तबाह, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। शिमाली इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लेबनानी सहाफ़ी लाइव नशरियात के दौरान इसराइली बमबारी की जद में आ गया। फादी घर से लाइव प्रोग्राम में शरीक थे कि इस दौरान इसराइली बमबारी से कमरे की दीवार तबाह हो गई, जिससे मिराया इंटरनेशनल नेटवर्क के एडिटर इन चीफ फादी बोदिया शदीद जख्मी हो गए। आईनी अदालत मजबूरी और जरूरी है, बना कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक ऐलान। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में कहा, फौरी इंसाफ और सूबों के दरमियान फर्क खत्म करने के लिए आईनी अदालत का कयाम नागुज़ीर है। आईन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। आप शहबाज शरीफ या किसी की नीयत पर शक करते हो तो करो, मेरी नीयत पर शक मत करें। आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तान पे ना चढ़ाया जाए। हम जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। कानून साजी और आईन साजी अदालत के थ्रू नहीं हो सकती। अदालत ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया कि आईन में तरमीम वो कर सकते हैं, हम नहीं। जजेस कहते हैं कि उनकी मर्जी। मलोट 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 ये नहीं हो सकता। माने जिस जिम्मेदारी के लिए आप उधर बैठे हो, आजकल वो जिम्मेदारी पूरा नहीं हो रहा। अगर हम चाहते हैं कि इस अदालती निजाम को ताकतवर बने, वफाकी अदालत में हर शुबा का बराबर का नुमाइंदगी हो, वफाकी अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन पे होगा। आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नियत पे शक करते हो, करो। किसी और का नियत जो भी हो, मेरा नियत पे शक ना। हुक्मरान आईनी तरमीम ले आए तो चीफ जस्टिस के इख्तियार बहुत महदूद हो जाएंगे। असल ताकत वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, आईनी तरमीम ये होनी चाहिए, लोटों के वोट नहीं गिने जाएंगे। रिटायर्ड जजों को इलेक्शन के मामलात देना उन्हें दफनाने के मुतरादिफ है।
اگر آئینی ترامیم جو یہ چاہتے ہیں جو مسودے سامنے آئے ہیں وہ ہو جاتی ہیں تو پھر تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اختیار بہت ہی محدود ہو جائے گا. اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں سپریم کورٹ کے یا الف بے جیم کوئی اور ہو فرق نہیں پڑے گا. تمام اصل طاقت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو تجویز کیا گیا ہے اس میں منتقل ہو جائے گی. آئینی ترمیم یہ ہونی چاہیے تھی کہ نوٹوں کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے. مسودہ آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی ہدایات سے بے وفائی کرے گا تو اس کا ووٹ ضرور گنا جائے. ترمیم وہ ہونی چاہیے جس سے پارلیمان میں ہارس ٹریڈنگ کو شے نہ ملے. ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن کے معاملات کو دفنانے کے مترادف ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے ایسی آئینی عدالت لائے جس کا سربراہ وزیر اعظم لگائے. پروگرام آف دی ریکارڈ میں بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما نے کہا یہ آئینی عدالت بنا کر پی ٹی آئی پر پابندی کا ریفرنس لانا چاہتے ہیں. ترامیم کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو فوجی عدالت کے حوالے کرنا ہے. پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے چیف جسٹس ہمارے کیس نہ سنیں. جسٹس وزیر اعظم کا اپوائنٹڈ بندہ ہوگا اور وہ چیف جسٹس جو ہے پھر اس کے کہنے پر باقی جج صاحبان اس عدالت کے لگائے جائیں گے. تو آپ کو بین کرنے کی کوشش بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے. مقصد پی ٹی آئی کو بین کرنا ہے, عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں سے سزا دلوانا. یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہ آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں. ہماری یہ پوزیشن ہے ایز اے پارٹی ناؤ کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ 63A کا کیس ہو یا یہ ریکاؤنٹنگ کے کیسز ہوں. چیف جسٹس نے خود پر پی ٹی آئی کے وکیل کا اعتراض مسترد کر دیا. پنجاب الیکشن ٹریبیونلز کیس میں جسٹس فائز عیسیٰ پر حامد خان کی طرف سے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا چیف جسٹس نے کہا کیا آپ مرضی کے ججوں سے فیصلے چاہتے ہیں؟ کیا آپ اداروں میں تصادم چاہتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا مرضی کے جج کا کبھی نہیں کہا. اداروں کے درمیان تو پہلے ہی تنازع ہے. چیف جسٹس نے کہا درخواست گزار مرضی کا جج چاہے گا تو نظام انصاف ختم سمجھے. عدالت نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ٹریبیونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ادارے بات چیت اور باہمی روابط سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے خطاب میں جسٹس منصور کا کہنا تھا ججوں کی تعداد صرف 4000 ہے. زیر التوا مقدمے ہر روز بڑھ رہے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی بولے ججوں کو ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے. روابط اہم ضرور ہیں لیکن ججوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ کوئی انہیں جانبدار کہے. عوامی نیشنل پارٹی نے بھی آئینی عدالت کی حمایت کا اعلان کر دیا. پارٹی صدر ایمل ولی خان نے کراچی پریس کلب میں خطاب کرتے ہوئے کہا مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی بات ہو رہی ہے. ذاتی طور پر ایسی توسیع نہیں چاہتا لیکن ملکی ساکھ کے لیے ضروری ہے. آئینی عدالت کے حامی ہیں. ایسی عدالت ہونی چاہیے جس میں سب کی نمائندگی ہو. یہ جو 3 سال کا ایکسٹینشن آ رہا ہے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہونا چاہیے. اپنے وقت پہ سب کو گھر جانا چاہیے اور یہ سرکل جاری رہنا چاہیے. ملک چلانے کے پیسے نہیں, یہ ملک نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام تر سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں 3 سال بڑھائے جائیں. یہ صرف ایک چیف کے لیے, یہ کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہے. اور جہاں تک بات رہی سپریم کورٹ جس کو آئینی عدالت بھی کہہ سکتے ہیں, اس ملک کو ایک آئینی عدالت کی ضرورت ہے. عوامی نیشنل پارٹی اس نظریے کے حامی ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس اکتوبر کے پہلے ہفتے میں طلب کرنے کا فیصلہ. اجلاس میں 26ویں آئینی ترامیم منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی. حکومتی حلقوں کا سینٹ, قومی اسمبلی میں 2/3 کی حمایت کے حصول کا دعویٰ. بیرون ملک جانے والے حکومتی ارکان کو 2 اکتوبر تک واپسی کی ہدایت. اور خبر دیں گے آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی پہنچ گئے ہیں اور افتتاحی سیشن ہے جنرل اسمبلی کا جس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے افتتاحی سیشن میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف اس موقع پر ان کے ہمراہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات عطا طاہر بھی ان کے ہمراہ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی اجلاس کے افتتاحی سیشن میں شریک ہوں گے. شرکت کے لیے وہ یہاں پر پہنچے ہیں
اور مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا افتتاحی سیشن ہے. افتتاحی سیشن میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی پہنچے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی اجلاس کے افتتاحی سیشن میں شریک ہوں گے. اس موقع پر وزیر دفاع خواجہ آصف بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا یہ افتتاحی سیشن ہے جس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف یہاں پر پہنچے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. لاہور میں سی پیک سیمینار سے ویڈیو لنک خطاب میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے, بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے. پوری امید ہے کل IMF $7 ارب پروگرام کی منظوری دے گا. Which has come down, foreign direct investment which comes into the country. IMF board meeting tomorrow in the US. We are very hopeful that the board will approve the 37-month $7 billion program under which we are very committed to do structural reforms. پاک فوج دشمنوں کے تمام عزائم ناکام بنا دے گی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جنوبی وزیرستان کے ضلع وانا میں افسروں اور جوانوں سے گفتگو. ISPR نے بتایا ہے آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال, انسداد دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر بریفنگ دی گئی. علاقے میں ترقیاتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا. آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کی آپریشنل تیاریوں, بلند حوصلے کی تعریف کی. فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. آرمی چیف نے دشمن قوتوں اور سہولت کاروں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کا عزم دہرایا. کہا خیبر پختونخوا پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تکنیکی مدد فراہم کرتے رہیں گے. آرمی چیف نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے میں عوام کے کردار کی بھی تعریف کی ہے. کہا عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف قبائلی عمائدین کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا. سپہ سالار نے یادگار شہداء پر پھول رکھے, شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. ورلڈ چیمپئن شاہزیب رند اپنے آبائی علاقے کوئٹہ پہنچ گئے ہیں, جہاں پر ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا. ارشد ندیم کی طرح شاہزیب رند بھی قومی ہیرو وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب رکھی جائے گی. رانا مشہود نے اعلان کر دیا. تفصیلات جانیے منظور احمد کی اس رپورٹ میں. کراٹے کمباٹ ورلڈ چیمپئن شاہزیب رند کا کوئٹہ پہنچنے پر بھرپور انداز میں خیر مقدم کیا گیا. بیوٹنز یونیورسٹی میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی جانب سے شاہزیب رند کی کامیابی کے اعتراف میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. طلباء و طالبات نے بھرپور داد دی. تقریب میں شاہزیب رند نے ورلڈ چیمپئن بننے کی سفر کی کہانی بتائی. ایک چھوٹی سی ہماری جم تھی, وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں ہمارے پاس فیسلٹیز کی بہت ہی زیادہ کمی ہے. تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ فیسلٹیز ہے یا فیسلٹیز نہیں ہے. اپنے مائنڈ سے میں نے فائٹ کی اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے ورلڈ ٹائٹل میں پاکستان لے کے آیا ہوں. تقریب کے مہمان خصوصی رانا مشہود نے کہا کہ شاہزیب رند نے پاکستان کا نام روشن کیا. اس سے قبل شاہزیب رند جب کوئٹہ پہنچے تو وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور صوبائی وزراء نے قومی ہیرو کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا, گلے بھی لگایا. کہا آپ بلوچستان اور پاکستان کا فخر ہیں, آپ جیسے نوجوانوں سے ملک کا روشن مستقبل وابستہ ہے. ایئرپورٹ کے باہر بھی شاہزیب رند کا شاندار انداز میں استقبال کیا گیا. کیمرمین امیراللہ منگر, ساتھی رپورٹر رتیہ اکرم کے ساتھ منظور احمد, ARBN نیوز, کوئٹہ. چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود شاہزیب رند کو شہباز رند کہہ گئے. طلباء نے نشاندہی کی تو جیت گئے اور فوری تصحیح کی. رانا مشہود نے شاہزیب کو بھی ارشد ندیم کی طرح وزیر اعظم ہاؤس بلانے کا اعلان کر دیا. رند صاحب جب پچھلی فائٹ جیت کر آئے تھے تو پرائم منسٹر آف پاکستان شاہزیب رند, اچھا یہ جوش اچھا ہے. جس طرح ارشد ندیم کو ویلکم کیا گیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں, یہ قوم کا ہیرو ہے, ان کو ہم پرائم منسٹر ہاؤس بلائیں گے. رانا مشہود نے آج شاہزیب کو ہی شہباز نہیں کہا, بلکہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے وزیر اعظم کو نہیں بھولتے. اولمپکس میں ارشد ندیم نے ریکارڈ بنایا تو رانا مشہود نے وزیر اعظم کے ساتھ ہی مقابلہ دیکھا اور ویڈیو بھی جاری کی. ارشد ندیم کی کامیابی کو وزیر اعظم کا ویژن قرار دیا تھا. کر گیا سر, یہ کر گیا, میرا خیال 90 سے اوپر گیا, یہ 90 سے اوپر. سر بہت مبارک ہو سر, پاکستان زندہ باد. سر آپ کا ویژن ہے, آپ کا ویژن ہے سر, آپ نے موقع دیا.
اور کراچی میں وکیلوں سے خطاب کے دوران چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو انگریزی محاورے کا غلط انداز میں ترجمہ کر گئے. وکیلوں کی قہقہے لگانے پر بولے آپ غلط سمجھے, میں انگریزی محاورے کی بات کر رہا ہوں. اب نہ جانے اس پر کیا کیا میمز بنائی جائیں گی. تو کہتے ہیں نا آپ انگلی تو نو ان انگریزی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی. میں انگریزی میں ایک کہاوت ہے if you give them an inch they take a mile. I was referring to that. Now 184 186 199 I hear you. اب انہوں نے اپنا توبہ جو میمز بنیں گے یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حکومت کو دی گئی مہلت ختم, جماعت اسلامی کا اتوار سے ملک گیر احتجاج کا اعلان. امیر حافظ نعیم کہتے ہیں 45 دن پورے ہو گئے, 29 ستمبر کو ملک بھر کی شاہراہوں پر دھرنا دیں گے, ریفرینڈم کرائیں گے, عوام سے پوچھیں گے بجلی کے بل ادا کریں یا نہیں, آئی پی پیز کو لگام دینی پڑے گی, حق دو مزاحمتی تحریک اب کوئی نہیں روک سکتا. 45 دن پورے ہو چکے ہیں. آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا حق و عوام کو تحریک ایک نئے فیز سے داخل ہو رہی ہے. پہلے مرحلے میں ہم 29 ستمبر کو ملک بھر میں بڑے بڑے مظاہرے کریں گے. تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر دھرنے کیے جائیں گے اور یہ دھرنے شاہراہوں پہ کیے جائیں گے. 7 اکتوبر کے بعد جو حق و عوام کو تحریک ہے نئی مزاحمتی تحریک میں تبدیل کریں گے. 23 اکتوبر سے لے کر 27 اکتوبر تک ہم پورے پاکستان کے عوام سے رابطہ کریں گے اور ریفرینڈم کریں گے کہ آنے والے مہینے میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اس تحریک کو وہ روک نہیں سکتے, انہیں آئی پی پیز کو لگام دینی پڑے گی. نابینا افراد کا اپنے مطالبات کے حق میں لاہور کی سڑکوں پر احتجاج. مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. نابینا افراد کی تنظیم کے صدر نبیل کا کہنا ہے حکومت کی جانب سے ہر دفعہ تسلی دے کر واپس بھیج دیا جاتا ہے, اس بار جان دے دیں گے, اپنا حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. کراچی میں کھل گیا ایسا ریسٹورینٹ جہاں پر کھانوں کے ساتھ بنانے والے بھی خاص ہیں. یہاں کام کرنے والا اسٹاف خصوصی صلاحیتوں کا حامل ہے. عشرت خان کی رپورٹ. کراچی کا ایک ایسا کیفے جہاں کام کرنے والے افراد سب ہی خصوصی صلاحیتوں کے حامل ہیں. میرا نام فاطمہ ارتضیٰ ہے, سروس کا کام کر رہی ہوں اور یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے. بہت اچھا لگتا ہے اور میرے جو یہاں پہ سینئرز ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور ان سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. بیکنگ کرنا ہو یا پھر کوکنگ, مہمانوں کو سرو کرنا ہو یا پھر ریسیو, ہر کام کمال مہارت سے انجام دیتے ہیں. بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ اب پاکستان کے اندر بھی ایسے یہ کیفے کھلا ہے جہاں بچے کر سکتے ہیں, بیکاز یہ بہت کامن ہے باہر. ہم بہت سارے کیفے وزٹ کیے ہیں بٹ دس از کمپلیٹلی ڈفرینٹ کیونکہ یہاں پہ کام کرنے والا ایوری ون فرام دا شیف, فرام دا کیشر ٹو دا ویٹر, ایوری ون از ڈفرینٹلی ایبلڈ. یہ کیفے ان خصوصی افراد کی زندگی میں ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا ہے. ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں, خاص طور پہ انٹلیکچولی چیلنج بچے, ان کے لیے سمجھے کہ ایک نیا دروازہ کھل گیا ہے. ان خصوصی افراد کی محنت اور قابلیت کے ساتھ اگر تھوڑی مدد کی جائے تو یہ افراد معاشرے میں بہترین مقام بنا سکتے ہیں. کسی بھی کام کے لیے پہلا قدم بہت ضروری ہے اور یہ کیفے خصوصی افراد کو آگے لے جانے کے لیے ان کی کامیابی کا پہلا قدم ثابت ہوگا. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ عشرت خان, ARY نیوز, کراچی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی سے دور گلشن حدید میں ایک خوبصورت پارک موجود ہے جہاں کراچی والوں کی بڑی تعداد قدرتی ماحول سے لطف اندوز ہونے آتی ہے. اس پارک کی سیر کرا رہے ہیں علی شر. کراچی کے علاقے گلشن حدید میں اسٹیل ٹاؤن کے سنگم پر قائم پہاڑی پارک پر پرسکون اور فضائی آلودگی سے پاک سیاحتی مقام ہل پارک موجود ہے. ابتدائی مراحل میں اس دیدہ زیب ہل پارک میں بچوں کے لیے جھولے اور خوبصورت لائٹیں بھی لگائی گئی تھی, مگر افسوس کہ اب ان کے نشان ہی رہ گئے ہیں. تھوڑی سی توجہ دی جائے
कहीं पर गुलजार हो सकते हैं, मजीद हो सकते। जगह तो बहुत अच्छी है, बस इंतजाम थोड़े बहुत कम है। लाइटें पहले थी, वो लाइटें भी नहीं है आजकल, तो लाइटें भी लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इस खूबसूरत मकाम पर सहूलियात फराहम कर दी जाए तो दूर दराज से आने वाले सियाह भी यहाँ आकर ज़हनी सुकून हासिल कर सकते हैं। हरा भरा ये खूबसूरत पार्क गुलशन हदीद और गिरदो नवा के लोगों के लिए तफरीह का बेहतरीन मकाम है। कैमरामैन कदीर बलोच के साथ अली मोहम्मद शेर, ARY न्यूज, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।